हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में बात करेंगे इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट की मुबैना डील के बारे में। इमरान खान को जेल की काल कोठरी से निकालकर हस्पताल में दाखिल किया जा रहा है, क्या कहानी है इसके पीछे वो बताएंगे आपको। और फिर साथ ही साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। अफगानिस्तान के सफ़ीर ने इस्लामाबाद में एक गैर मामूली तकरीब मुनक्कद की, इस तकरीब का अहवाल क्या है और साथ ही साथ इस तकरीब में हमारी मुलाकात पाकिस्तान में तैनात होने वाले नए भारतीय हेड ऑफ मिशन उससे भी हुई, उनसे क्या बातचीत हुई वो भी बताएंगे। और फिर पाकिस्तान में कितने अफगान बाशिंदे मौजूद हैं, कितने जा चुके हैं, एक तकलीफ दे सूरत हाल है बाज़ लोगों की, लेकिन डाटा हमारे पास आया है और डाटा एक बड़ी ज़बरदस्त जर्नलिस्ट सामने लेके आए हैं, वो डाटा भी आपको बताएंगे। आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। जी शाह जी, कैसे हैं आप? फ़खर मैं ठीक हूँ, आप बताएं क्या नहीं ताज़ी। आज तो आप बिल्कुल इमरान खान की खुशी में लगता है सज धज के आए हुए ओह हैं। माय गॉड, ओह माय गॉड, इमरान खान की खुशी इमरान में। खान को देखें ना, वो जो सिलसिला कोई हम 6-7 साल पहले देखा था नवाज शरीफ के बाहर जाने का जो शुरू हुआ था, वो भी हस्पताल से ऐसे ही हुआ था। तो बज़ाहिर लगता है कि ये सिलसिला शुरू हो गया डील वाला। मुझे ये बताएं कि क्या कहानी है, क्या ये अचानक से रातों रात कुछ ये सारा कुछ हो गया है या कोई मामलात पहले से चल रहे थे, अदालत से इनको हस्पताल और अगला स्टेप बज़ाहिर यही लगता है कि वो बैरून मुल्क अच्छा की फ़खर, पहले तो मेरे ख्याल में हम एक्चुअल मुद्दे पे आए ना कि एक्चुअली हुआ क्या। ठीक है। पहली बात यह है कि सलमान अकरम राजा ने एक पिटीशन फाइल कर रखी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 3 रुकनी बेंच है, जस्टिस इश्तियाक इब्राहीम है, जस्टिस इश्तियाक इब्राहीम, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस नईम अफगान। ये 3 जज साहिबान हैं, नईम अफगान साहब तीसरे हैं। इनके सामने ये केस है। हमने देखा कि पहले अभी एक मेडिकल रिपोर्ट कल आई और उसको मीडिया में बहुत हाईलाइट किया गया। बिल्कुल, यानी कि वो मीडिया जो इमरान खान साहब की तस्वीर नहीं दिखाता था, वही मीडिया जो इमरान खान का नाम नहीं लेता था। बानी पीटीआई, याद है ना, एक एडवाइजरी होती थी, मीडिया वाले नाम नहीं लेते थे। टीवी चैनल्स के बड़े बड़े टीवी चैनल्स मजबूर थे। अचानक खान साहब बीमार हो गए और एक दिल का मसला मेडिकल बोर्ड हो गया है और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी लीक हो गई है, बाहर आ गई है और मीडिया उसे हाईलाइट कर रहा है। एक बात हो गई। फिर अगले दिन 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान वो फैसला दे रहे हैं, अबूरी हुक्म जारी कर रहे हैं। अबूरी हुक्म क्या है? एक तो ये कि खान साहब को अशफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। ठीक। अच्छा, अशफा का भी ना बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। एक है शिफा जो आई ट्रस्ट है, नहीं ये तो जिसका वो हमेशा से पीटीआई वाले मुतालबा करते थे कि इनकी आँख ज़ाया हो रही है इसलिए उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। दूसरा है अल-शिफा इंटरनेशनल, तो ये अल-शिफा इंटरनेशनल की बात हो रही है। ऐसे ही है ना? ये मेरे ख्याल में अल-शिफा इंटरनेशनल ही है। क्योंकि मुझे ये हार्ट का मसला है तो ज़ाहिर बात है वो आँखों वाले के पास तो नहीं वो। अच्छा जी, अब हो गया, मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है अल-शिफा इंटरनेशनल की है। अल-शिफा इंटरनेशनल में मुंतकिल हो गया, फैसला अबूरी फैसला आ गया। फिर खाली ये नहीं हुआ, एक मेडिकल बोर्ड बनेगा और उस बोर्ड के हमरा 2 बंदे होंगे। कौन से? डॉक्टर उज़मा जो कि इमरान खान साहब की बहन है और डॉक्टर उज़मा साहिबा के हमरा डॉक्टर फैसल सुल्तान, जो कि आपको पता है खान साहब के ज़ाती मालिज हैं। आप ज़रा एक रिवर्स करते हैं। शौकत खानम के सरबराह हैं, शौकत खानम के सरबराह, इमरान खान साहब के ज़ाती दोस्त, साबिक वज़ीर सेहत भी रहे। जी ऐसे ही। अच्छा, अब एक और ज़रा रिवर्स, याद है आपको नवाज शरीफ जब बीमार हुए थे इसी तरह हॉस्पिटल में मेडिकल रिपोर्ट आई थी पहले उनकी हेल्थ के बारे में, प्लेटलेट्स नीचे गिर गए, याद है ना आपको। और फिर यहाँ पर एक 3 रुकनी कमेटी बनी थी जिसके सामने उनका जो ज़ाती मालिज थे, डॉक्टर अमजद, क्या नाम था उनका? डॉक्टर अदनान। डॉक्टर अदनान, यस, थैंक यू फॉर करेक्शन। डॉक्टर अदनान और अता तारड़ पेश हुए थे, वज़ीर कानून साहब जो थे उनके सामने पेश हुए थे। कमेटी बनी हुई थी, डॉक्टर शहजाद अकबर भी थे मेरे ख्याल में, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उस टाइम इमरान खान उनसे हेल्थ के वाले से। और इमरान खान खुद कहते होते थे कि श्री मज़ारी कैबिनेट के अंदर रो पड़ी। तो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो कह रहे थे कि जी
واقعی یہ کوئی بیمار ہو گیا، کیونکہ سارے ڈاکٹر ایک ہی رپورٹ دے رہے ہیں. ابھی پرائیویٹ جو لیبارٹری تھی وہ چغتائی اور یہ سارے ان سے بھی رپورٹس جو آئی تھی یہی پلیٹلیٹس گرنے کی اور یہ ساری آئی تھی. تو آپ دیکھیں نا ان سب کی کریڈیبلٹی دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اب خان صاحب کے اوپر واپس آ جائیں. میں نے کہا ذرا ایک پرانا ذرا نہیں آپ بڑی جو ہے نا وہ شرارتی وہ اس میں. اچھا خالی اچھا دیکھیں یہ تو سیاستدان ہو گئے نا. میں ایک جل مشرف کا ذکر نہ کریں تو یہ بھی جاتی ہے. یاد ہے جل مشرف صاحب کو عدالت میں بلایا جاتا تھا، غداری کا کیس ان کے خلاف چلا ہوا تھا، وہ میڈیکل رپورٹ آ جاتی تھی. اور میں نا آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں، مشرف صاحب نے جس دن جب ہائی کورٹ پیش ہونا تھا یو ٹرن لے کے اے ایف آئی سی پہنچ گئے تھے. اے ایف آئی سی پہنچ گئے تھے، روکنا تھا نا. عدالت کے رستے سے وہ چلے گئے تھے، فوجی اسپتال چلے گئے تھے. ایک اور واقعہ میں یعنی کہ چونکہ میں ادھر ہوتا تھا، مشرف صاحب کے کورٹ کیسز کو میں کور کرتا تھا. آپ ہر تاریخی موقع پہ موجود ہوتے ہیں. میں شوق رکھتا ہوں ایسی جگہ ڈیوٹی لگوانے بھی کہ جہاں پہ ہو. میں ہسٹری اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مشرف صاحب ایک پیشی پہ بھی نہیں آئے، دوسری پیشی پہ بھی نہیں آئے. پھر پیشی ہوئی تو میں نا مشرف صاحب کے یہاں پہ فارم ہاؤس کے باہر کھڑا تھا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے رینجرز کی گاڑی پہ ایک بندہ آیا. اس نے کہا جیو کا بندہ کون ہے؟ تو کسی نے بتایا جی یہ ہے. اس نے کہا جی آپ جیو سے ہیں؟ میں نے کہا جی. کہتے ہیں یار وہ خبر دے دیں. میں نے کہا کہتے ہیں وہ جو فلاں موڑ ہے نا اس روڈ پہ، پارک روڈ پہ، وہاں درخت کے نیچے سے بم نکل آیا ہے اور وہ بم لائیو ہے. تو میں نے نا فوری خبر دے دی جیو ٹی وی کے اوپر کہ جل مشرف کے روٹ سے بم برآمد، رینجرز رائے. وہ جب خبر ہائی لائٹ ہوئی نا رینجرز رائے تو وہ بندہ دوبارہ بھاگتا کہتا ہے رینجرز کا نام اٹھائیں، رینجرز کا نام اٹھائیں. تو میں نے بھی بڑا انجوائے کیا. میں نے موقع پر پہنچایا، میں نے دیکھا وہ واقعی بم ڈسپوزل اسکواڈ اور رینجرز کے لوگ وہاں پر موجود تھے، پولیس والے بھی موجود تھے. مجھے خبر کس نے دی تھی؟ رینجرز والے نے. رینجرز سمجھ گئے نا. رینجرز کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، اگلے شو میں کریں گے ضرور بات کہ رینجرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو پھر مجھے اس سے اگلی رات کی بات ہے یا 2 راتوں بعد میری جل مشرف صاحب سے ملاقات ہوئی ان کے فارم ہاؤس پہ. اور اس سے اگلے دن مشرف صاحب نکلے عدالت کے لیے، لیکن گرفتار ہونا تھا انہوں نے کہ گرفتاری نہیں، وہ پیچھے ڈیل طے ہو گئی تھی. پیچھے ڈیل طے نہیں ہو رہی تھی لیکن انہوں نے پیچھے دوسری طرف نے جو جنرل راحیل شریف ہیں، جنرل ظہیر الاسلام ڈی جی ایس آئی اور ان کے جو ڈی جی سی تھے، ان سب نے کہا نہیں ادھر نہیں جانے دینا، دے گئے ادھر. پھر بعد میں ڈیل طے کی. پہلے ڈیل طے کرتے رہے، نہیں ہوئی. اس میں ججز کا بھی بڑا کردار تھا، وہ چلیں گے. پھر خیر کمنگ بیک ٹو عمران خان صاحب. تو عمران خان صاحب اب آئیں گے ہاسپٹل میں. اس جو فیصلے کا ایک تیسرا جو پہلو بھی ہے، اس طرح کے فیصلوں میں عوام کو انوالو نہیں کیا جاتا. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی اس کو پولیٹیسائز نہیں کرے گی اور کوئی ہاسپٹل کے باہر کوئی میڈیا ٹاک نہیں کی جائے گی، میڈیا ٹاک بھی نہیں کی جائے گی اور کوئی ہجوم بھی نہیں ہوگا. وہاں پر ہاسپٹل کے ارد گرد کے علاقے کلیئر ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اپیرنٹلی فیصلہ ہے، ہم کسی فیصلے کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہے لیکن ہم اسیسمنٹ، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہم اقتدار کے وانوں میں پھرتے ہیں تو ہم اپنی اسیسمنٹ تو دیتے ہیں. میں اپنی اسیسمنٹ دیتا ہوں اور پھر آپ اپنی اسیسمنٹ دیں. جو میں نے جل مشرف کا ذکر کیا، جو نواز شریف صاحب کا ذکر کیا اور جو عمران خان صاحب کا ابھی تازہ عدالتی آرڈر ہے جس میں 3 باتیں ہم نے بتا دی. ایک یہ کہ ان کو ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے صحت کی ناسازی کی وجہ سے. دوسرا یہ کہ بورڈ کے ساتھ ان کی سگی بہن کو اور ذاتی معالج کو لگا دیا گیا. تیسرے نمبر پہ کہ جو ہاسپٹل کے باہر کوئی ہجوم نہیں ہوگا. یہ تینوں باتیں طے ہو گئی ہیں. آپ کو یاد ہو آج سے 1.5-2 ماہ پہلے محسن نقوی صاحب سے عمران خان صاحب کی ایک بہن ملی، علیمہ خان ملی تھی. اور میں آپ کو میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کی حکومت سے یہ پہلی ملاقات نہیں تھی اور جو پاورفل لوگ ہیں ان سے بھی پہلی ملاقات نہیں تھی. وہ پورے رابطے میں رہی ہیں علیمہ خان صاحبہ. ٹھیک، چونکہ ڈاکٹر عظمیٰ ان کی بہن ڈاکٹر ہیں تو اس لیے ان کا نام ادھر رکھا گیا. لیکن علیمہ خان صاحبہ سے جو متعلقہ لوگ ہیں میرے ذرائع کے مطابق وہ پورے رابطے میں ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ کسی لیول پہ ڈیل ڈن ہو گئی. ڈیل کیا ہو سکتی ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیل ہوئی ہے تو کیا ہو سکتی ہے؟ ڈیل کیا ہو سکتی ہے؟ ڈیل میرے خیال میں یہ ہوگی کہ ہو سکتا ہے جو آئینی ترمیم آ رہی ہو اس میں آپ ووٹ دے دیں.
ویسے بائی دا وے آپ یہ آپ کے دوست نے کل پرسوں نا ایک یہ شوشہ چھوڑا ہوا تھا شہباز گل نے. اچھا اس نے کہا کہ پی ٹی آئی سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ریلیکسیشن دے دیتے ہیں, یہاں سے اڈیالہ جیل سے نکال دیتے ہیں اگر آپ 28ویں آئینی ترمیم پہ ووٹ کرتے ہیں. تو کہیں یہی نہ ہو. اچھا میں دوسری بھی ایک بات بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ ڈیل اپیرنٹلی ہو گئی ہے. یہ اس طرح کے کام اس طرح نہیں ہوتے. یہ جو کنٹرول بطور صحافت کے طالب علم ہم اپنی آنکھوں سے اس طرح کے 2 ایپیسوڈ دیکھ چکے ہیں, تیسرا بھی دیکھ چکے ہیں. تیسرا نہیں میں ایک اور بتاتا ہوں نا, 2 ایپیسوڈ جل مشرف کا, نواز شریف کا, اور عمران خان کا تو ہم نے ذکر کیا. ایک ایسا ایپیسوڈ ہے جس میں ڈیل ہوئی, ڈیل کے تحت واپسی ہو گئی لیکن عمل درآمد نہیں ہو سکا کیونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو راولپنڈی میں دہشت گردی کا نشانہ. ڈیل ہو گئی تھی اور وہ ڈیل کیا تھی. اچھا اب وہ ڈیل بھی اس والے سے ڈسکس کرنا بڑی ضروری ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ڈیل کیا تھی. اچھا یہ میں نہیں کہتا ہوں, پیپلز پارٹی کے لوگ بہت برا منائیں گے, ساری پارٹی پی ٹی آئی والے برا مناتے ہیں, نون لیگ والے برا مناتے ہیں جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں. تو جو اس وقت کی سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی کونڈولیزا رائس, ان کی کتاب ہے نو ہائر دین آنر, وہ آپ دیکھ لیں. اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ ڈیل انہوں نے کروائی تھی کس کی, بے نظیر بھٹو کی اور جنرل مشرف کی. ٹھیک ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ چونکہ ٹائم زون ملتا نہیں تھا تو میں آدھی رات کو جاگ کر مشرف کی کال سنتی تھی, پھر بے نظیر کی سنتی تھی, پھر طے ہوتی تھی چیزیں. ٹھیک ہے. اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی مشرف صاحب سے ڈیل کیا تھی؟ ڈیل یہ تھی کہ مشرف صاحب کی صدارتی ووٹ جو اکتوبر میں ہو رہا تھا اس کو ایبسٹین کریں گے, ووٹ نہیں دیں گے. بعد میں بے نظیر بھٹو صاحبہ چیئرمین سینٹ بنیں گی, اور پھر جب وہ ٹائم گزرے گا تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مشرف کے اندر چیئرمین سینٹ بنا تھا اور بعد میں پرائم منسٹر بننا تھا. صدر مشرف نے رہنا تھا اور پرائم منسٹر بنا. اٹ واز دی ڈیل. جو مختلف لوگ بتاتے ہیں یہ باتیں, میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ, نواز شریف, عمران خان, مشرف, جنرل مشرف, ان سب کی ڈیلیں کہاں پر ہوتی رہی ہیں؟ ہمیشہ طاقت کے مراکز کے ساتھ. اور طاقت کے مراکز بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں جو طاقت کا اصل مرکز کون تھے؟ پرویز مشرف تھے. لیکن پرویز کیا نہیں تھے ایکچولی. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جو ہوا, جنرل مشرف جب تھے تو جنرل رحیل شریف تھے آرمی چیف, اور ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل ذیل الاسلام. ٹھیک ہے. پھر نیچے ڈی جی سی, پورا ایک کیمپین ہے. یہ وہ لوگ ہیں, مشینری ہے جو یہ کام کرتی ہوتی ہے. پھر نواز شریف صاحب کی دفعہ آرمی چیف کون تھے؟ جنرل باجوہ. اور ڈی جی آئی ایس آئی کون تھے؟ فیض حمید. تو فیض حمید صاحب کے بھی بڑے تعلق تھے نون لیگ کے اندر. بعد میں زیادہ بنے نہیں بعد میں بھی بنے. وہ فیض صاحب تو کہتے تھے نا کہ میں نے نکلوایا. ٹھیک ہے. آج کے جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ یہ کریڈٹ جنرل باجوہ بھی لیتے ہیں کہ نواز شریف کو نکلوانے میں نے جو ہے نا وہ کیا. نہیں وہ تو لیتے ہیں نا, لیکن پبلکلی کوئی لے سکتا ہے ایٹ دیٹ ٹائم. ٹھیک ہے. تو بہت ساری باتیں ہیں. تو وقت گزرنے کے ساتھ عمران خان کا بھی کریڈٹ لے رہے ہوں گے کہ جی کسی نے لے گا کوئی نہ کوئی کریڈٹ. تو یہ ساری کہانی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ڈیل کسی نہ کسی لیول پہ ڈن ہے. ڈیل کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ ود دی پیسج آف ٹائم آئیں گی. اور آپ کو یاد ہو کہ جو آئینی ترمیم کے بارے میں ہم نے, یاد ہے آپ کو 3 ماہ پہلے تقریباً پروگرام کیا تھا, یاد ہے؟ ہاں بالکل یاد ہے. اور اس میں ہم نے صوبوں کا بھی ذکر کیا تھا, اور اس میں ہم نے کہا تھا کراچی اور گوادر کو وفاق کا حصہ بنائیں گے, ٹیریٹریز بنائیں. تو میرا یہ خیال ہے, میرا تبصرہ تو یہی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ شاہ جی آپ نے نا اس کے جو ایکچوئل جو ہو رہا ہے وہ بتایا. میں ذرا بات کرنا چاہ رہا تھا اس کی پولیٹیکل ریپرکشنز کیا ہوں گی. جی وہ بڑی ضروری ہے. گو کہ عمران خان کی جو پولیٹیکل پارٹی کے جو رہنما ہیں, لوگ ہیں, مطلب یہ صرف عمران خان کے نہیں. اگر آپ دیکھیں جب نواز شریف کی یہ سارا چل رہا تھا ایپیسوڈ, اس ٹائم ہم لوگوں نے بھی آواز اٹھائی تھی کہ میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر اگر وہ جینونلی اگر وہ بیمار ہم سارے پسیج گئے تھے. بالکل میڈیا پسیج گیا تھا کہ اگر جو پرو نون لیگ میڈیا تھا وہ پسیج گیا تھا. آج نہیں اوور آل مطلب وہ جو ہے وہ پرو کا نہیں, آپ بتا رہے ہیں شیریں مزاری جیسے خود عمران خان پسیج گئے تھے. تو جو ہیلتھ کے حوالے سے نا بڑا ایک کمپلیکیٹڈ معاملہ ہوتا ہے کہ بندہ اس کے اوپر کوئی بات کرے, ہو سکتا ہے جینون ہو سکتا ہے جینون نہ ہو. لیکن اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا جو سیاسی طور کے اوپر, یہ اس میں ڈیل کے بغیر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی, یہ ممکن ہی نہیں ہے.
تو چاہے وہ ہیلتھ کی آپ کی جینون بھی وہ ریزنز ہوں، اس کے باوجود بھی جب تک آپ ڈیل مان کے نہیں وہ کرتے تو آپ کو ریلیف نہیں ملتا. یہ ہم نے دیکھا ہے بطور ایک صحافت کے طالب علم کے. اور اس پہ جو میں سمجھتا ہوں نا سیاسی طور کے اوپر دیکھا جائے، ابھی فی الحال تو جو پی ٹی آئی کا ورکر اور سپورٹر اور ان کی جو پارٹی ہے وہ ہیلتھ گراؤنڈ کے اوپر ان کا وہ کرے گی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا نا، یہ بطور ایک صحافت کے طالب علم کے جو میں نے دیکھا ہے، اس ڈیل کا جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. جو لیڈر ڈیل کر کے جاتا ہے، چاہے وہ جیل سے باہر جائے اور اپنے گھر میں جو ہے وہ نظر بند کر دیا جائے یا ملک سے باہر چلا جائے، اس کی بہرحال جو ہے نا وہ پڑتی ہے، اس کی جو ایک پالیٹکس کے اوپر اثر پڑتا ہے. آج نہیں تو کل یہ عمران خان کا بھی، کیونکہ جب تک یہ عمران خان ڈٹا ہوا تھا نا، اس کے ایک جو سمپتھیز والی جو چیز ہے وہ بھی ان کے سپورٹرز اور ووٹر جان دینے کے لیے تیار تھے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک نیوٹرل ہوتا ہے نا، وہ بھی کہتا ہے کہ یار مطلب آپ دیکھ لیں، رانا ثناءاللہ جیسا بندہ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان جلدی ٹوٹ جائے گا، نہیں ہوا، وہ ڈٹا ہوا ہے، بلکہ رانا ثناءاللہ نے تعریف کی. تو مطلب آپ جینونلی جب آپ ایک چیز اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوتے ہیں نا، تو آپ کے مخالفین بھی آپ کو سراہتے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ ڈیل والا وہ چیز آ جاتی ہے نا، تو آپ کی سیاست میں وہ نیگیٹو جو ایک وہ ڈاؤن فال والی چیز ہے نا، وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ عمران خان کا بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ اس ڈیل کی وجہ سے سیاسی طور کے اوپر اس کو نقصان ہوگا. دوسری بات، جو 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، اگر یہ جینونلی پی ٹی آئی اس حوالے سے بھی وہ کرتی ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ بڑا سخت ان کے لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اس کا اثر پڑے گا. تو یہ ایک سیاسی طور کے اوپر دیکھا جائے، وہ عمران خان اور نواز شریف اور جو پرویز مشرف ہو، ان میں کوئی فرق نہیں رہا. باقی مطلب نواز شریف بھی جو ہے وہ سال 1.5 سال وہ جیل میں رہا، اس کے بعد الٹیمیٹلی اس نے بھی یہی سوچا کہ جان بچائی جائے اور باہر نکلا جائے. اب عمران خان بھی اگر وہی کر رہا ہے تو یہ پھر جو ان کی سیاست کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جو ہے وہ دونوں ایک جیسے ہی سیاسی طور کے اوپر جو سیاستدان آتے ہیں، وہ پھر الٹیمیٹلی ڈیل کے بغیر ان کو جو ہے وہ باہر جانے کا کوئی چارہ نہیں ملتا. تو یہ ایک اس کا آگے جا کے عمران خان کے سیاست کو نقصان ہوگا. اور یہی اپنے لوگ بھی ان کے اب یہ آہستہ آہستہ وہ کہنا شروع کر دیں گے کہ یار یہ ڈیل کر کے وہ باہر نکلا ہے. تو ابھی ہیلتھ کیونکہ شروع کے دن ہے تو وہ ہیلتھ والے اس کے اوپر لازمی طور کے اوپر ہوگا. ہو سکتا ہے ابھی پھر ڈاکٹرز کی رپورٹ ہے کہ نہیں یہاں سے تو ان کا وہ ہو ہی نہیں سکتا، تو ان کو باہر جانا پڑے گا. اور بظاہر جسٹس وحید نے تو آخر پہ کہا نا کہ دیکھیں جی دعا کریں کچھ نہ نکلے، پھر ہم نے انہیں واپس بھی تو بھیجنا ہے. اب وہ اگر یہ بات نہ کہتے نا تو کچھ اور تھی بات. خیر، تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ شفا سے بھی شاید ان کو شفا نہ ملے تو وہ باہر بھی جا سکتے ہیں اور ان کو باہر بھیجنا بھی پڑ سکتا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو شفا مل چکی ہے. نہیں، وہ شفا تو ظاہری بات ہے، وہ جیل سے باہر آنا ہی جو ہے نا وہ اتنی شفا تو ہو گئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے آگے مزید کچھ شفا کے لیے جو ہے نا وہ ان کو باہر بھیجنا پڑ جائے. تو یہ بھی مجھے ایٹ لیسٹ جو ماضی کے ہم نے دیکھے ہیں نا جو ایپیسوڈ، شاید اگر انہوں نے ڈیل کی ہے نا، وہ جب آپ 1 انچ بھی سپیس چھوڑتے ہیں نا تو وہ پھر جو دوسرا فریق ہے وہ مزید سپیس لینے کے لیے پھر ان کو الٹیمیٹلی باہر بھی بھیجنا پڑے گا. تو یہ چیز بھی جو بظاہر لگتی ہے کہ یہ آگے شاید یہ بھی ہو. لیکن میں اس سارے معاملے میں ایک تو عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کا رول ہے، اور ایک اور صاحب جو باہر سے پریشر ڈلواتے رہے ہیں، جو ٹائم ول ٹیل کہ وہ آ جائے گی بات، زلفی بخاری، وہ زلفی بخاری ہیں. یہ دیکھیں گے جتنے بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، شہباز گل کا آپ نے نام لے لیا اور باقی لوگوں کا بھی نام لے لیں، جو پی ٹی آئی کے ذریعے ویوز کیچ کر کے پیسے بناتے ہیں، ان سب سے ڈیفرنٹ رول رہا ہے زلفی بخاری. آبویسلی وہ زلفی بخاری نے خاموشی سے سارا وہ کیا. میں نے بہت ساری چیزیں کی ہیں، انٹرنیشنل پریشرز مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے، بہت سارے اداروں کے، یا برطانیہ سے آپ کو پتہ ہے قرارداد ایک آئی تھی، امریکہ سے قرارداد آئی، اس میں زلفی بخاری کا بڑا رول تھا. اور یہ جو کھیل ہوا ہے نا، اس میں بھی انٹرنیشنل آ جائے گی چیزیں، باتیں آپ دیکھیے گا. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں شاہ جی. یہ پولیٹیکلی جب آپ کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کو وہ کرتے ہیں تو انٹرنیشنل پریشر ہوتا ہے. لیکن پاکستان کیونکہ اس ٹائم جو آپ پچھلے 1-1.5 سال سے دیکھیں تو وہ ایز سچ اس طرح نہیں تھا، لیکن یہاں پہ سیاسی طور کے اوپر کچھ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ نظام ہے اس کو بھی شاید یہ ہے کہ پولیٹیکلی تھوڑی سی جو ہے وہ ٹیمپریچر ڈاؤن ہو، تاکہ
جو معاملات ہیں مزید آگے بڑھ سکیں، تو یہ اس کا ایک شاخسانہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس پہ میرا خیال ہے مزید چیزیں جب سامنے مزید آئیں گی تو وہ کلیریفائی ہوں گی چیزیں۔ اچھا شاہ جی، یہ تو چلیں ہو جائے گا۔ اب کل میں دیکھ رہا تھا ایک افغانستان کا نا، یہ پچھلے 2-3 دنوں سے چل رہا ہے، وہاں پہ افغانستان کے اندر بھی کچھ سیلیبریشن ہو رہی تھی کہ 5 سال ہو گئے ہیں جو افغان طالبان نے جو ٹیک اوور کیا ہے، وہ اس کو آزادی کے طور کے اوپر منا رہے ہیں۔ تو کل افغان جو سفارت خانہ ہے اس نے ایک یہاں پہ فنکشن رکھا ہوا تھا اس کی آزادی کے حوالے سے، جو ان کی وزارت اطلاعات ہے انہوں نے بھی بتایا ہوا تھا کہ کافی سارے سفارتکار وغیرہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے، آپ بھی مجھے لگتا ہے وہاں پہ گئے ہوئے تھے۔ کس کس سے آپ کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، اور کون کون سے ملک کے جو خاص طور پہ جو بڑے ممالک میں سے جو سفارتکار تھے اس تقریب میں موجود تھے؟ اچھا فخر، ایک تو یہ ہے کہ سردار شکیب پاکستان میں افغانستان کے سفیر ہیں، 4D افیئر تھے۔ اب فارن آفس انہیں 4D افیئر کہتا ہے، لیکن ایکچولی وہ سفیر ہیں، ان کے انویٹیشن کے اوپر سفیر لکھا تھا، کیونکہ پاکستان اپنے سفیر کو، جو نظامانی صاحب ہیں ادھر کابل میں، ان کو سفیر کہتا ہے۔ تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ دونوں ملکوں کے 4D افیئر جو ہیں وہ سفیر ہوں گے، تو دونوں ملکوں کے اب سفیر ہیں۔ سردار شکیب نے بڑا کام کیا ہے، جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے اس کے بعد یہ یہاں پر ہے، اور بڑا مشکل کام ہے، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ کل انہوں نے یوم فتح کے حوالے سے ایک تقریب مقامی ہوٹل میں منائی، جس میں محمود اچکزئی تھے، مولانا فضل الرحمان تھے۔ مولانا فضل الرحمان نے بڑی باتیں وہاں پر کی، چیف گیسٹ تھے میرا خیال ہے وہ۔ جی چیف گیسٹ تھے، انہوں نے تقریر کی، مولانا فضل الرحمان نے۔ سردار شکیب نے تقریر کی اور انہوں نے کہا جی ہم اپنے ہمسایہ ممالک بالخصوص پاکستان سے بڑے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہم مل کر جو ہے نا اس ریجن کے لیے اور بہتری کے لیے کام کریں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جی ہم تو اسلامی بلاک کی بات کرتے ہیں، پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور ایران اگر پیش رفت کریں تو باقی ملک بھی آ جائیں گے، بٹوین دا لائنز انہوں نے افغانستان کا بھی ذکر کیا۔ لیکن کل کی جو تقریب ہے اس میں اہم سیاسی لوگ تو تھے ہی تھے، وہاں پر پاکستان میں بھارت کے جو نئے تعینات کیے گئے 4D افیئر ہیں، ناظم الامور ڈاکٹر ستیانجل پانڈے، اچھا، وہ بھی وہاں پر جو تھے۔ پہلی خاتون تھی وہ واپس چلے گئی ہیں؟ جی، گیتکا شریواستو ان کا نام تھا، انہوں نے 3 سال سرو کیا، اگست 2023 میں وہ آئی تھیں، پھر 3 سال سرو کر کے وہ واپس چلی گئیں۔ اب ان کی جگہ یہ آئے ہیں، اور گیتکا شریواستو کا دور بڑا ٹف دور تھا۔ انہوں نے اپنے ملک کی، جو ہمارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں دلی میں سفارتکار، وہ بھی بڑے مشکل سے ایک کام کر رہے ہیں، انہوں نے پاکستان کی بڑی خدمت کی، تو انہوں نے ہندوستان کی بڑی خدمت کی ٹف سچویشن میں۔ اب ڈاکٹر پانڈے آئے ہیں، لکھنؤ سے ظاہر ہے ان کا تعلق ہے، تو میں ان کے ساتھ ان کی پولیٹیکل کاؤنسلر تھی دیپتی ان کا نام ہے، تو انہوں نے مجھے ویو کیا اور مجھے ریکویسٹ کیا کہ بھی میں آؤں، کیونکہ وہ اپنے باس کے ساتھ تھی۔ تو میں چلا گیا، ان سے میں نے ہاتھ ملایا، بڑے مسکرا کے ملے، بلکہ کھڑے ہو گئے اپنی نشست سے، تو تعارف وغیرہ ہوا۔ تو میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ کی جو پریڈیسیسر ہیں وہ بڑی اچھی خاتون تھی، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اچھا وقت یہاں پر گزاریں۔ تو انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اگلے دن آپ کی ملاقات ہوئی ہے DG سجاد حیدر ہیں، DG ساؤتھ ایشیا فارن آفس، تو کیسی رہی؟ تو انہوں نے لائٹ ٹیکا، انہوں نے کہا جی مجھے تو عزت دی ہے، بڑا وارم ویلکم کیا گیا ہے، تو میں لک فارورڈ کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے یہاں پر کام کروں۔ پھر میں نے پوچھا، میں نے کہا جی فیملی کے ساتھ آئے ہیں یا؟ کہتے نہیں میری فیملی ابھی فیملی پاکستان میں بھارتی میرا خیال ہے وہ نہیں، لیکن آتی ہیں فیملیز ان کی۔ وہ جو گیتکا شریواستو ہیں ان کے جو شوہر ہیں غالباً وہ پولیس میں تھے، وہ آتے تھے، تو آئی ہوپ، لیکن یار آئی وش کے اچھے تعلقات ہوں۔ اور اچھا، ان کے بھی کریڈینشیلز پریزیڈنٹ کو یہ پیش کیے جاتے ہیں جیسے سفیر کے فل؟ نہیں، اچھا مجھے غلط فہمی تھی کہ جو 4D افیئر ہے وہ اپنے کاغذات تقرری جو ہے فارن آفس میں دیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، 4D افیئر آتا ہے اور اپنا کام سنبھال لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو سفیر ہو تو پھر تو کریڈینشیلز جاتے ہیں نا فارن آفس کے ذریعے، تو یہ اچھی بات ہے کہ ہندوستان کے 4D افیئر آئے ہیں۔ آئی وش کہ ہندوستان میں پاکستان کا سفیر ہو، پاکستان میں ہندوستان کا سفیر ہو، ہائی کمشنر کہتے ہیں ہم دونوں ایک دوسرے ملک میں، اور جو یہ بندھن ہے نا، یہ جو دروازے بند ہیں یہ کھلے، تو لیٹس ہوپ فار۔ اچھا شاہ جی، میں نے نا یہ جو ابھی نئے آئے ہیں یہ جو پانڈے صاحب ہیں، ستیانجل یہ MBBS ڈاکٹر ہیں بائی دا وے۔ اچھا، تو میں نے نا ان کی اپوائنٹمنٹ پہ ایک ان یوزول ایکٹیویٹی دیکھی ہے۔ وہ جو ان یوزول ایکٹیویٹی ہے نا وہ میرے لیے حیران کن ہے کہ نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔
ان کی جب پاکستان کے لیے نامینیشن اور یہاں پہ بھیجنے کا وہ ہوا نا، تو ہوتا یہ ہے کہ جس ملک میں یہ جو سفیر تعینات ہوتے ہیں نا، تو وہ جانے سے پہلے اپنے پرائم منسٹر، اپنے پریزیڈنٹ اور ان سے ملتے ہیں. تو انہوں نے نا ان کی تصویر ایک جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر کی طرف سے تو نہیں جاری ہوئی، لیکن یہ سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی. یہ پاکستان آنے سے پہلے بھارتی آرمی چیف سے جا کے ملے ہیں، اور ان کا باقاعدہ جو ہے وہ ایک گروپ فوٹو ان کے ساتھ، جو بھارتی آرمی چیف کے ساتھ بھی جو ان کے جو سیکنڈ ان کمانڈ اور باقی تھے وہ ان کے ساتھ باقاعدہ. اور تو یہ ایک ان یوزول مجھے ایکٹیویٹی اس لیے لگی کہ یہ بھارت کے اندر نا یہ ایک روٹین کی پریکٹس نہیں ہوتی ایسی کہ کسی ملک میں جانے سے پہلے وہ اپنے آرمی چیف سے جا کے ملیں. نارملی ہوتا ہے ویسے میرے نالج میں نہیں تھا، آپ نے تھینک یو فار پوائنٹنگ آؤٹ. یہ ان یوزول ہے، یہ ایک ان یوزول، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ ایسا ہوا نہیں ہے کبھی. اور یہ کیسے، اس سے پہلے یہ شری لنکا میں تھے، پتہ ہے نا وہ جہاں ہوں، لیکن یہ پاکستان آنے سے پہلے آرمی چیف سے ملنا، اور مطلب یہ ایک پروٹوکول ان کا بھی جو ہے فورن ایکسٹرنل افیئر کا جو ہے نا، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ آرمی چیف سے جا کے ملیں. تو یہ میرے لیے ایک ان یوزول تھا، میں نے کہا یہ ذرا آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں، یہ ایک ایڈیشنل انفارمیشن. فخر، افغان مہاجرین جو ہے نا یہاں پر، ان کے حوالے سے ایک ڈیٹا وزارت داخلہ کے پاس ہے، اور ہمارے کراچی میں بڑی زبردست جرنلسٹ ہیں عظمت بھائی، انہوں نے وہ وزارت داخلہ سے معلومات تک رسائی کے قانون کے تحت وہ ڈیٹا لیا ہے. تو وہ ڈیٹا کیا ہے، آئیے وہ جانتے ہیں. آئیے جی عظمت بھائی بتائیے کیا صورتحال ہے. جی، اس وقت پاکستان میں وفاقی وزارت داخلہ کے اعداد و شمار کے مطابق جو ٹوٹل افغان یہاں پہ پاکستان میں رہائش پذیر ہیں، ان کی تعداد 18,94,376 بتائی جاتی ہے. اس کے علاوہ پروف آف ریزیڈنس جن کے پاس کارڈ موجود ہے، ان افغان باشندوں کی تعداد جو ہے وہ 7,69,193 بتائی جاتی ہے. اس کے علاوہ افغان سٹیزن کارڈ جن افغانیوں کے پاس موجود ہے اور وہ پاکستان میں موجود ہیں، ان کی تعداد 7,30,391 بتائی جاتی ہے. یہ اعداد و شمار ہمارے نہیں ہیں، یہ مستند ذرائع سے ہمیں موصول ہوئے ہیں، جو ہم نے RTI کے ذریعے سے یہ اعداد و شمار لیے ہیں. اس کے علاوہ جن کا ویزا جنہوں نے لیا ہوا تھا اور وہ ویزا اوور اسٹے ہو گیا ہے، انہوں نے ویزا ایکسٹینڈ نہیں کروایا، یا وہ ویزا ایکسٹینڈ کرانے کے مراحل میں ان کی ڈاکومنٹیشن چل رہی ہے، ان افغان باشندوں کی تعداد جو پاکستان میں ہے وہ 2,94,792 بتائی جاتی ہے. یہ وہ افغان سٹیزن ہیں جو ویزے لے کر کے آئے تھے، لیکن ان کے ویزے جو ہیں وہ ایکسٹینڈ ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ریگولر ان کو نہیں کروایا ہے، نیا ویزا انہوں نے نہیں لیا ہے ابھی، یا وہ مراحل میں ہیں. اس کے علاوہ غیر رجسٹرڈ جو پاکستان میں افغان باشندے موجود ہیں، ان کی تعداد 1 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم آپ کو بتائیں تو پہلے مرحلے میں جو پاکستان نے افغان ریفیوجیز کو ان کا انخلاء کرنا شروع کر دیا تھا، اس کے نتیجے میں جو پاکستان سے خود چلے گئے تھے یا بھیجے گئے تھے، ان کی تعداد 8,79,216 ہیں جو خود چلے گئے یا ان کو یہاں سے بھیجا گیا. اور مجموعی طور پر اب تک آج تک پاکستان سے جو افغان ریفیوجیز واپس گئے ہیں رضاکارانہ طور پر یا ان کو بھیجا گیا ہے، ان کی کل تعداد 25,07,362 بتائی جاتی ہے جو افغانستان واپس جا چکے ہیں. اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤں انہی اعداد و شمار کے مطابق جو وزارت داخلہ نے ہمیں RTI کے ذریعے سے دیے ہیں، تو اس میں میڈیکل، تعلیم اور کاروبار کے لیے ویزے لے کر پاکستان آنے والے افغان باشندوں کی تعداد جو ہے وہ 77,000 سے زائد بتائی جاتی ہے. اور اسی طرح جو پاکستان میں موجود تھے افغان ریفیوجیز، وہ واپس گئے اور ویزے لے کر جو پاکستان میں ویسے ہی آئے ہیں، ان کی تعداد 3,744 ہے. یہ وہ ہیں جن کا آنا جانا مسلسل پاکستان میں لگا رہتا ہے. یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو آج سے 1 سال پہلے ہم نے RTI کیا تھا وفاقی وزارت داخلہ کو، اور ان سے ہم نے یہ سوالات کیے تھے کہ بار بار یہ کمپین چلائی جاتی ہے کہ افغان باشندوں کو واپس بھیجا جائے، تو یہ تو معلوم کیا جائے کہ یہ پاکستان میں ہیں کتنے. تو اس کے مطابق جو ہے وہ یہ اعداد و شمار ہمیں 1 سال کی جدوجہد کے بعد دیے گئے ہیں. جو ڈیٹا ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ مستند ڈیٹا ہے جو آج سے 2 سے 3 دن قبل جو ہے وہ وزارت داخلہ کی جانب سے ہمیں بھیجا گیا ہے. جی، تو آپ نے عظمت سینئر جرنلسٹ ہیں، بڑا اچھا کام کرتے ہیں، بڑے امپریسو ہیں، تو ان کی ڈیٹیلز آپ نے سن لی. تو افغانستان شاہ جی، ویسے میں پرسنلی بھی کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، کیونکہ میں جس ایریا میں رہتا ہوں نا، وہاں پہ اچھی خاصی افغان کمیونٹی یہاں پہ رہتی تھی.
تو ان کو جب سے جو ہے وہ نوٹس آیا یہاں سے چھوڑنے کے حوالے سے، تو ایک پردیس میں نا یہ ایک چیز نو ڈاؤٹ کہ جب آپ کو اس طرح اچانک چھوڑنا پڑ جائے تو وہ آپ کو ساز و سامان جو کہ سالہ سال لگتے ہیں آپ کو اکٹھا کرتے ہوئے نا، وہ اونے پانے جو داموں وہ فروخت کرنے پڑتی ہیں لوگوں کو، یہ ایک بڑا کرب والا بڑا تکلیف دہ والا جو معاملہ ہے۔ تو امید یہی ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات اچھے ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھ جیسے پہلے رہ رہے تھے برادرانہ جو ہے وہ ہوتا، تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ اب بھی حکومتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو دوبارہ بہتر کریں۔ امید ہے کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ بھی استعمال نہ ہو، اور پاکستان کے جو جینون جو گریونسز ہیں وہ بھی ایڈریس ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ رہنے والے ہیں ان کو بھی اسی ڈگنیٹی کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ رہنا چاہیے، اور حکومت کو ان کو الاؤ کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک بڑا میرے لیے ایک، میں پرسنلی کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جی ایسے ہی آئی وش اگین ہم تو چاہیں گے کہ دو ہمارے پڑوسی ہیں، ایک افغانستان اور ایک بھارت، جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ تو بڑے قریبی تعلقات ہیں، تو ایک وقت آئے گا ہم دیکھیں گے کہ میری تو خواہش ہوگی کہ ہم صبح کھانا کابل میں کھائیں، دن کا کھانا لاہور کھائیں، اور رات جو ہے وہ دلی کے کھانے کھائیں۔ تو وقت آئے گا، وقت آئے گا۔ آپ کی خواہشیں جو ہے نا بڑی، میرا خیال ہے اس پہ شاید ہماری نسل میں تو شاید یہ مشکل ہے۔ نہیں، مجھے امید ہے کہ ہم کریں گے، مجھے امید ہے۔ میرے خیال میں ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات ہو تو talkshop777@gmail.com پہ ہمیں دیجیے۔